अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, प्रोग्राम तफ़हीमुल मसाइल में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि फ़ोन कॉल्स का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरे ख़्याल में अब वो मसला हल हो गया है। आप फ़ोन करेंगे तो यकीनन आप बात कर सकेंगे, आपकी बात हम सुन सकेंगे और आप अपनी बात पहुंचा सकेंगे। तो जो सामीन और नाज़रीन कोई मसला पेश करना चाहें, जो बातें मैंने की हैं उस हवाले से कोई बात करना चाहें तो वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जो प्रोग्राम में अभी तक मैंने बहस की है, पहले मैंने अर्ज़ किया कि वो बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक की मैंने वजाहत की। दूसरा सवाल था जिहाद की हुर्मत और ममानियत के हवाले से इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहि रहमा के फतावा से मैंने उनका नज़रिया पेश किया, जो मबनी बर हकीकत है और कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। कहीं भी उन्होंने जिहाद को हराम या ममनू करार नहीं दिया। ये सिर्फ मिर्ज़ा साहब का कारनामा है। और तीसरी बात, गवर्नमेंट बरतानिया की खुशामद और चापलूसी। एक साहब ने इल्ज़ाम लगाया था इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी पर तो मैंने हवाले पढ़ के सुनाया कि मिर्ज़ा साहब ने किस अंदाज में गवर्नमेंट की चापलूसी और उनकी खुशामद की है और उनकी इताअत को अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करार दिया है। लेकिन इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहि रहमा ऐसे किसी भी इल्ज़ाम से बरी हैं। ये अभी यकीनन स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहा होगा और आप कॉल करके अपने सवालात पेश कर सकते हैं। और फिर आखिर में मैंने कुरान पाक की सूरह मोमिन की आयत नंबर 28 की वजाहत की थी कि उससे कादियानी साथी ये साबित करते हैं कि पहले अंबिया की बाज़ बातें नौज़ुबिल्लाह सच्ची साबित नहीं हुई। तो मैंने कहा वो बिल्कुल गलत है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं जर्मनी से उन्होंने कॉल की थी। उस पर आपके तबसरा से ये साफ लग रहा था ये कॉल आपके अपने सेंटर से हो रही है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे गाली साहब ने जर्मनी से शमशाद कमर साहब को कलमा पढ़वाकर अहमदियत से तायब होने का ड्रामा रचाया था। मालूम नहीं आपको जर्मनी से इतनी मोहब्बत क्यों कि वहां के लोगों के नाम पर झूठ का एक ड्रामा सा सजा नजर आता है। सच के लिए आप भी गजाली साहब की तरह झूठ का जो है मेरे ख्याल में ना ही ले तो अच्छा है। अगर ये दबीर साहब शुक्रिया आपका। अभी आपने दिल खोल कर बात की है, किसी ने आपको टोका नहीं है। आइंदा आप ऐसा गिला न करना। आपने एक तो ये फरमाया कि सवाल जब करता है तो उसी वक्त उसका जवाब दिया करें या उसकी आवाज़ सुनाया करें। तो ज़ाहिर है अब जितने हवाले जिस अंदाज़ में मैंने पेश किया, इस वक्त जब सवालात होते हैं तो पीछे फ़ोन लाइनों की एक लंबी कतार होती है, कॉल्स की लाइन होती है। तो मैं इस वजाहत के साथ उस वक्त जवाब नहीं दे सकता। मुख्तसर तबसरा करता हूँ और उसके बाद अगले प्रोग्राम के लिए वो मैं पेश कर देता हूँ। अगर मैंने कोई ऐसी बात की है तो आप बिल्कुल वो रिकॉर्डिंग मुझे सुना सकते हैं कि आपने ये बात की है, फ़लाँ साहब ने ये बात की थी। जहाँ तक आपने बात की इकबाल फ़ानी साहब का नाम आपको याद था, बखुदा अल्लाह तबारक व तआला जानता है, मुझे तो वो नाम भी याद नहीं रहा था किस साहब ने फ़ोन किया था। और ये बात तो बिल्कुल ठीक थी कि बातें उन्होंने बड़ी हकीकत पर मबनी कहीं थी और मैंने उन्हें बड़े हौसले के साथ सुना भी था। लेकिन मुझे उनका ना नाम याद था, अभी आपने नाम याद दिलवाया है। और कहीं से मेरा उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ अगर कोई दुनिया का बंदा साबित कर दे तो जो सज़ा आप चाहें
میں وہ دن قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی جرمنی سے ایک بہن نے سوال کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جرمنی والوں کو خصوصی محبت ہے یا مجھے جرمنی سے خصوصی محبت ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جرمنی سے ابھی ایک بہن نے کال کی ہے اور جرمنی سے ہمیں بہت کالز آتی ہیں۔ غزالی صاحب کی جو بات آپ نے کی، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو کلپ لے کے آپ کو پھر سناؤں اور آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ وہ کون صاحب تھے اور کیا تھے۔ بہرحال نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو جی، لگتا ہے کوئی ہمارے ساتھ کالر نہیں، یا کال ڈراپ۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے 2 سوال کرنے ہیں۔ جی تعارف کرائیں گے اپنا؟ جی میرا نام عبد الصادق ہے، میں جرمنی سے بول رہا ہوں۔ عبد صادق۔ اچھا، عبد الصادق۔ ہاں جی، اچھا، میرے 2 سوال ہیں۔ میں مولانا صاحب کبھی کبھی دیکھتا ہوں پروگرام آپ کا، جی جی اور مجھے ایک چھوٹا سا شکوہ ہے آپ پہ۔ جی کریں، بڑی تسلی سے میری بات سننا، کوئی غصے والی بات نہیں ہے۔ جی کریں بات۔ وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں ایک چھوٹا سا خیال آیا تھا۔ آپ کریں بات، جلدی کریں۔ نہیں ہے جی، اور آپ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ آپ کے نظریے کے مطابق ٹھیک ہوگا۔ میں نے سن رہا تھا ایک دن پروگرام آپ کا، تو مجھے یہ آپ نے سامنے بیٹھ کے فرمایا تھا کہ یہ جو احمدی ہیں ان کا حج قادیان میں ہوتا ہے جی اور ہمارا تو حج مکے میں مدینے میں ہوتا ہے۔ جی میرے بھائی، میرا بیٹا حج کر کے آیا ہے مدینے میں، مکے میں۔ میرے چاچا، تایا، دادی، دادا سب وہاں کر کے۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ حج وہاں قادیان میں ہوتے ہیں؟ میں نے جواب دے دیں جھوٹ ہے یا سچ ہے، یہ تو اللہ نتارا کرے گا۔ اچھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اگلی بات کریں، آپ نے کیا کرنی ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا جواب نہیں دیں گے، میں اگلی کیسے کروں؟ اچھا چلو، مہربانی، شکریہ، میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں، تو پھر کال کرنا اگلی بات کے لیے۔ تو میں نے آپ کے بیٹے کی بات نہیں کی تھی کہ اس کا حج کہاں ہوتا ہے، نہ میں نے کسی خاندان کا نام لیا تھا۔ میں نے قادیانیوں کی بات کی تھی کہ ان کے نزدیک قادیان جو ہے وہ مکہ شریف کی طرح اور مدینہ شریف کی طرح محترم ہے، اور وہیں ان کا حج ہوتا ہے، اسے وہ حج کے برابر سمجھتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اب جیسے میں نے کہا پیچھے کالز کی ایک لائن ہوتی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں حوالے نکال کے دکھاؤں، تو اگلی دفعہ میں آپ کو یہ حوالہ بھی پیش کروں گا کہ قادیانیوں کا حج جو ہے وہ قادیان میں ہوتا ہے، مکہ اور مدینہ میں نہیں ہوتا۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی شالی صاحب، حسن بول رہا ہوں جی، لنڈن سے۔ جی احسن صاحب۔ جی میں بھی آپ کا پروگرام سن رہا تھا۔ جی میں آپ سے یہ استفسار کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں، جی آپ بھی یہیں پہ رہ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی غیر مسلم حکمران کے زیر سایہ رہنے والے جو مسلمان رایا ہے، جی اگر ان میں سے کسی کا کوئی عزیز قتل ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، مار لوٹ لیا جائے، یا کوئی گھر کا امن سکون برباد کرے، جی اور حکومت اس شکایت پر کوئی مداوع کرے، جی ٹھیک ہے، اس کی ہیلپ پر اس کا جائز حق اس کو دلائے، جی تو وہ جو مسلمان ہماری طرح یہاں پہ رہ رہا ہے، اس کو اس حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یا پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حکومت مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلموں کی؟ جی عمر کا مذہب پہلے دیکھنا ہوگا یا پہلے اس کی مہربانی دیکھنی ہوگی؟ جی احسن صاحب، آپ کا شکریہ، میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا اور میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلا فرق آپ یہ سمجھیں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، حکومت برطانیہ کے ان کے ملک میں، ان کے علاقے میں، اور یہاں ہم رزق کی تلاش میں یا معاش کی تلاش میں آئے ہیں، اس میں، اور وہ حکومت برطانیہ جس نے مسلمانوں کے ملک پر غاصباً قبضہ کیا تھا، ان گورنمنٹوں میں بڑا فرق ہے، اس کو آپ اس پر قیاس نہ کریں۔
پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ یہاں اگر اس کی بات جو آپ نے کی، گورنمنٹ جو مہربانیاں کرتی ہے اس پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ میرے ایمان کے دو حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور دوسری گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت، ایک اللہ تعالیٰ کا شکریہ اور دوسرا گورنمنٹ برطانیہ کا شکریہ، یہ میرے ایمان کے دو حصے ہیں۔ اور یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر، گورنمنٹ کا شکر، گورنمنٹ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے کہ جو گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کرے گا وہ فرشتہ بن جائے گا۔ تو آپ نے وہ حوالے صحیح سنے نہیں ہیں۔ شکریہ ادا کرنا کسی کے احسان کا وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر فرض ہے اسی طرح اس کا بھی شکر فرض ہے، اس سٹیٹس پہ اسے لے جانا، اسے اپنے دین کا حصہ بنا لینا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ اس پر تھوڑا غور کرنا تو آپ کو خود آپ کا ضمیر جو ہے اس کا جواب دے دے گا۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے؟ حضرت میں پریسٹن سے بول رہا ہوں، میرا نام عزیز الرحمان ہے۔ آپ کو عید میلاد کی مبارک ہو، اور عید میلاد النبی کے صدقے تحفظ میں اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز دے، اور آپ اسی طرح ہمیں فیض دیتے رہے، آمین۔ اور میں ابھی ایک کتاب لکھنے کی ٹرائی کر رہا ہوں، خاتم النبیین، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دروازہ بند، ٹوٹلی بند۔ جی جی۔ تو میں نے یہ لیا ہے اور مجھے ہیلپ کی بھی ضرورت ہے آپ کی۔ تو ابھی میں ایسے لکھ رہا ہوں، میں یہ نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی یہ نیت کی ہے کہ یہ کتاب میں لکھوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اور میں سنی ہوں، پکا پریسٹن میں رہتا ہوں، اور میرا تعلق جو ہے رضا مسجد اور نور مسجد سے ہے۔ جی خلیل الرحمان صاحب، آپ کنٹرول روم میں اپنا نمبر دے دیں یا میرا لے لیں۔ عزیز الرحمان ہے، عزیز الرحمان۔ عزیز الرحمان صاحب، ہاں، آپ ادھر رابطہ کر لیں اور نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی سیلوی صاحب، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہوں۔ منانا کر رہا ہوں۔ میں نے آج 2-3 سوال کرنے تھے۔ جی تھوڑا اونچا بولیں۔ میں نے کہا میں نے آج 2-3 سوالات کرنے تھے۔ جی جی۔ ایک تو جو موضوع آپ کا عام طور پہ ہوتا ہے اور آغاز بھی اس نے کیا ختم نبوت کے حوالے سے، جی تو پہلے تو اس میں یہ ہے کہ 2 صرف میں حوالے دوں گا۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی خاتم النبیین کے یہ معنی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کے دین کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ تو اس ایک تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امتی نبی کے آنے کی ممانعت نہیں ہے، اور دوسرا ایک اور اہل سنت کے حضرت مولوی عبدالحی لکھنوی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت بھی اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر میں کوئی نبی صاحب شرع جدید نہیں ہو سکتا، اور نبوت آپ کی تمام مخلصین کو شامل ہے۔ جو نبی آپ کے ہم اثر ہوگا وہ متبع شریعت محمدیہ ہوگا۔ اچھا، اب یہ 2 صرف میں نے حوالے دیے ہیں، اور بھی بے شمار حوالہ جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان علماء دین نے، ان بزرگوں نے جو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علیہم کا ذکر آتا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں جلائے دین پر انعام کیا گیا، اور ایک وجہ قرآن کریم میں انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جو ہیں وہ بتائیں۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو یہ اس آیت کی روشنی میں تو ان علماء نے اور بہت سارے بزرگوں نے یہ حوالے دیے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن آپ کی امت میں امتی نبی کی حیثیت سے جو ہے وہ نبی کا آنا ممکن ہے۔ تو ایک تو اس پہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کا خود اپنی بھی میں نے پہلے کئی دفعہ جیسے کہ توجہ دلوائی ہے کہ تقریباً تمام مسلمان فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، وہ کسی بھی رنگ میں آئیں، آپ جیسے آپ مانتے ہیں کہ آسمان سے آئیں گے، یا جیسا کہ ہمارا عقیدہ قرآن کریم والا عقیدہ کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو وہ بھی نبی ہوں گے۔
تو اس کے بعد پھر بھی وہ نبی کی صورت میں موجود ہیں. اچھا دوسرا سوال میرا مولانا جی دوسرا سوال میرا احمد رضا خان بریلوی صاحب کے حوالے سے ہے جی کہ آپ نے بھی ان کے فتووں کا ذکر کیا تھا تو یا ان کا آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے حوالہ جات تھے. اب میں اس میں صرف ایک چھوٹی سی عبارت ان کی پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دیوبندی عقیدہ والوں کی کتابیں ہندوؤں کی پوتھیوں سے بدتر ہیں, ان کتابوں کو دیکھنا حرام ہے, البتہ ان کتابوں کے ورقوں سے استنجا نہ کیا جائے, حروف کی تعظیم کی وجہ سے نہ کہ ان کتابوں. میر اشرف علی کے عذاب اور کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے. فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ 136. اچھا اب سلوی صاحب اس میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک صرف فتویٰ میں نے پڑھا جو ماڈریٹ تھا, اس سے زیادہ سخت فتاویٰ ہیں, تو اگر سارے ایک دوسرے کے خلاف ڈائریکٹ اسلام سے خارج اور کافر اور مرتد اور پھر مجھے یہ بتا دیں کہ اس دور میں اس وقت مسلمان کون ہے اور اسلام کی نمائندگی کون کر رہا اور کس ایک شخصیت کے ہاتھ سے کوئی ایسا فرقہ یا جماعت جو ہے. جی عطا المنان صاحب آپ کا شکریہ, آپ کے سوالات پہنچ گئے ہیں. پہلے تو آپ نے 2 حوالے پیش کیے, معلوم نہیں کہاں سے پیش کیے اور ان کی حیثیت کہاں ہے, ملا علی قاری اور دوسرے کو لکھنوی صاحب. تو میں پہلے بھی ان پر بہت بات کر چکا ہوں کہ یہ 1-2 حوالے کہیں سے آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن وہ دوسرے لکھوں کہا حوالے, وہ جن کو آپ مجدد مانتے ہیں اور جو بار بار یہ لکھتے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے آپ کے بعد, وہ حوالے آپ کو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو صرف یہ حوالے لے کر کوئی ایک آدھ کہیں سے کوئی, اور پھر یہ بھی نہیں ہے مجھے تو وہ سامنے کتابیں ہوں تو میں آپ کو بتاؤں. اور پچھلے دنوں آپ نے شرح عقائد نصفی اور دیگر کئی کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے, تو میں نے وہ کتابیں ڈھونڈ کر یہاں ان کا صحیح اصل سیاق و سباق پیش کر کے ان کی وضاحت کی تھی کہ ان کا مفہوم ہے, آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. تو یہ حوالے بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. ان کا سیاق و سباق پڑھ کے میں نے بتایا ہے پہلے بھی کئی دفعہ, فتوحات مکیہ کی عبارتیں آپ نے پیش کیں, ان کو میں نے یہاں مشرح کیا, ان کی شرح کی کہ یہ اس کا مفہوم ہے, تمہیں غلطی ہو رہی ہے سمجھنے میں. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پوری امت ایک طرف اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور اس کے چند پیروکار ایک طرف, 1300 سال کا لٹریچر ایک طرف, اور آپ نے اس سب کو بالکل رد کر کے کہیں سے کوئی چھوٹی سا سہارا آپ کو ملا ہے تو اس سے آپ چمٹے ہوئے ہیں, اور جو اجماعی عقیدہ ہے اس کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی تو نبی ہوں گے, تو میں پہلے بھی اس پر بارہا بات کر چکا ہوں, اور آپ پھر ادھر ہی جاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جسے نبوت ملے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبوت مل چکی ہے, وہ دوبارہ آتے ہیں تو پھر بھی جب انبیاء کی فہرست بنے گی تو ان کو نبوت کیونکہ پہلے عطا ہوئی ہے اس لیے وہ پہلے ہی شمار ہوں گے. وہ آخری نبی نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ نبی شمار ہوں گے. اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال بھی دی تھی, اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کے 2 بیٹے ہیں, ایک اسلم ہے اور دوسرا اکرم ہے, اسلم بڑا ہے اکرم چھوٹا ہے, اسلم پہلے پیدا ہوا ہے اکرم بعد میں, تو اس سے کوئی پوچھے کہ تمہارا بڑا بیٹا کون سا ہے تو وہ یہی کہے گا نا کہ اسلم ہے. لیکن اگر 20 سال کے بعد اسلم فوت ہو جائے اور اکرم جو ہے وہ 40 سال تک زندہ رہے, تو 40 سال کے بعد جب اکرم ابھی زندہ ہے, اسلم فوت ہو چکا ہے 20 سال کی عمر میں, جب بھی اسے کوئی پوچھے گا تمہارے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا تو وہ اسلم ہی بتائے گا, اگرچہ وہ پہلے فوت ہو گیا ہے, اس کی عمر تھوڑی تھی.